बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन वसहलन मरहबन। कैसे हैं आप सब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें इंशाल्लाह दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह आज हम रमज़ान दुआओं के साथ सीरीज़ में अंबिया की दुआएं पढ़ेंगे और आज हम इंशाल्लाह दुआ नंबर 11 करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि हम किस नबी की दुआ आज सीखें। अच्छा, इनके बारे में आता है कि इनको सब ने छोड़ दिया था सिवाय चंद लोगों के। अय्यूब अलैहिस्सलाम, ये 18 साल तक बीमार रहे। अय्यूब अलैहिस्सलाम, और अब देखिए 18 साल तक बीमारी काटी और उससे क्या होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जब अंबिया को आजमाते हैं तो उसकी वजह क्या होती है? उनके दर्जात की बुलंदी। इन पर सोने की टिड्डियों की बारिश हुई थी, ये भी अय्यूब अलैहिस्सलाम। तो इंशाल्लाह ताला आज हम अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बातें जानेंगे और उन्हीं के बारे में इंशाल्लाह उन्हीं की दुआ सीखेंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम की एक क्वालिटी जो आपने बार बार, जैसे हर नबी की एक खास क्वालिटी है ना, तो आप देखें सब्र अय्यूब कहा जाता है ना, यानी उन जैसा सब्र किसी ने नहीं किया। और आप देखें खास तौर पर अगर एक इंसान 18 साल तक बीमार रहे और उसमें कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं, और अल्लाह सुब्हान ताला ने यानी इतना लंबा उनका टेस्ट था लेकिन उन्हें बहुत खूबसूरती से उस वक्त को गुजारा। बिल्कुल। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो बहुत अमीर थे, यानी बहुत ज्यादा मालदार थे और हर तरह का माल था उनके पास। यानी आप कह सकते हैं कि खेती बाड़ी भी थी और जानवर भी बहुत सारे थे, बच्चे भी बहुत सारे थे। तो यानी ही वॉज वेल सेटल्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड। तो बहरहाल हम अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ रहे थे कि अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला ने उनको बहुत माल और असबाब दिया हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों में सबसे ज्यादा सख्त आजमाए जाने वाले अंबिया कराम अलैहिम सलाम होते हैं, फिर जो उनसे करीब होते हैं, फिर जो उनसे करीब होते हैं, फिर जो उनसे करीब होते हैं। यानी अखलाक किरदार में या जो उनको फॉलो करते हैं, उन जैसा रोल मॉडल अपनाते हैं, तो आप देखें कि उन पर फिर सख्त टेस्ट आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मर्द और औरत को जान, माल और औलाद में मुसलसल आजमाया जाता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला से इस तरह मुलाकात करता है कि उस पर कोई गुनाह नहीं होता। यानी आप देखें आजमाइश का, जब आजमाइश आती तो फिर क्या होता है कि अल्लाह ताला जो है वो इंसान को गुनाहों से पाक करते हैं, उसके दर्जात को बुलंद करते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो जिक्र आता है वो सूरह सौद में आता है, आयत 41 से ऑनवर्ड्स। और हमारे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए जब उसने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझे बहुत दुख और तकलीफ पहुंचाई है। तो आप देखें कि सबसे पहली चीज हम इसमें देखते हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलाम अपना दर्द अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ शेयर करते हैं और उन्होंने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझे दुख और तकलीफ पहुंचाई है। यानी आप देखें किसी को ब्लेम नहीं किया, ना कहा कि मेरे घर वाले इस हाल में मुझे छोड़ के चले गए या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि उन्होंने क्या कहा कि शैतान ने मुझे बहुत दुख और तकलीफ पहुंचाई है। तो अब आप देखें कि दो वर्ड इसमें आते हैं, बिनुस्बिन और अजाबिन। तो नुस्बिन का मतलब है कि एक थकावट और मुशक्कत से वो गुजर रहे हैं, और दूसरा ये कि शदीद बदनी और जहनी तकलीफ में वो इस वक्त। यानी उन्होंने जब अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारा तो अब देखिए कितने साल गुजर गए थे ना, और फिर उन्होंने क्या कहा कि यानी मुझे थकावट भी है, ये मुशक्कत वाला काम भी है, और फिर मैं शदीद बदनी और जहनी तकलीफ में हूँ, क्योंकि फिर शैतान बार बार वसवसे डाल रहा था, वो तंग कर रहा था। आप देखें कि
ایک جو ہم ادب سیکھتے ہیں ایوب علیہ السلام سے دعا مانگنے کا، وہ کیا ہے کہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ کو اپنی تکلیف کے بارے میں بتایا، پھر دکھ اور تکلیف کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی بلکہ شیطان کی طرف کی، اور اللہ کی رحمت سے امید اور اچھا گمان رکھا۔ اب دیکھیں کہ کتنا یہ خوبصورت انداز ہے نا، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھ پہ یہ ٹیسٹ کیوں آیا اور میں تو بہت آپ کا نیک بندہ تھا، کیونکہ ایوب علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا ہوا تھا تب بھی وہ بہت اللہ کی عبادت گزار تھے، تو انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کہا کہ بلکہ یہ شیطان ہے جو وسوسے ڈال ڈال کے مجھے، میں اور ڈاؤن فیل کر رہا ہوں یا یہ بیماری مجھے زیادہ محسوس ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا۔ تو ایوب علیہ السلام اللہ کے اطاعت گزار بندے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا سنی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، ان سے کہا کہ زمین پر پاؤں مارو، جس سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ تو اب دیکھیں اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بیماری کا علاج کروانے کے لیے اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے کسی بھی چیز میں شفا ڈال سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان علاج کرواتا ہے یا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کوئی تھیراپی کرواتا ہے، کوئی دوائی کھاتا ہے یا کوئی پرہیز کرتا ہے، تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ ایوب علیہ السلام نے بھی کیا کیا کہ انہوں نے پانی کو یوز کیا نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پانی میں اپنا پاؤں مارو اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تو پانی ایک سبب تھا، لیکن پانی میں شفا کس نے ڈالی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اب دیکھیں بعض دفعہ ہم کوئی بہت معمولی سی چیز لیتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے شفا ڈال دیتے ہیں۔ جیسے مجھے ایک دفعہ کسی نے بتایا کہ بہت زیادہ ان کو نا پیٹ میں تکلیف ہو رہی تھی عجیب سی، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو کتنی پتہ نہیں کیا اللہ نے میرے دل میں ڈالا اور میں نے خربوزہ کھایا، جو کینٹلوپ جن کو کہتے ہیں نا، تو کہتے ہیں میں نے خربوزہ کھایا اور ایسے مجھے فیل ہوا کہ جیسے مجھے کوئی درد تھا ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں کیا ہوا کہ بعض دفعہ جب ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ہی دل میں ڈالتے نا کہ یہ کھا لو، اس میں تمہارے لیے شفا ہے۔ پھر اب کیا ہوا کہ ان کے جو، جیسے ظاہر آپ دیکھیں کہ سب کچھ ان سے چھن گیا تھا، بچے فوت ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کیا کیا، اور ہم نے اسے اپنی طرف سے بطور رحمت اس کے گھر والے عطا کیے، اور ان کے ساتھ ان کی مانند مزید بھی اور عقل والوں کی نصیحت کے لیے بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ مالدار کر دی، جیسے وہ آپ کو روایت پتہ ہوگی نا کہ ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی تھی، اور ان کا جو خاندان تھا، یعنی پہلے جتنے بچے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے کئی گنا زیادہ ان کو اولاد عطا کی، اور یہ سب اللہ کی رحمت سے ہوا۔ اور عقل والوں کے لیے کیا نشانی ہے اس میں کہ نیک لوگوں پر بھی اللہ کی آزمائش آتی ہے، اور شیطان نیک لوگوں کو بھی تنگ کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں کبھی بھی سوچنا چاہیے کہ میں تو اللہ کی اتنی عبادت کر رہی ہوں، میں نے کبھی کوئی نافرمانی نہیں کی، اور میں نمازیں بھی پڑھتی ہوں، روزے بھی رکھتی ہوں، صدقہ بھی کرتی ہوں، جب توفیق ملتی ہے میں عمرہ بھی کرتی ہوں، میں نے کسی کا کبھی دل نہیں دکھایا وغیرہ وغیرہ، اور مجھ پہ کیوں یہ ٹیسٹ آ گیا؟ تو اس کا کیا سوچیں کہ اللہ کے نیک بندوں پر بھی آزمائشیں آئیں۔ آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام کی کتنا عرصہ اولاد نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کے اپنے باپ ان کے دشمن بن گئے، یعنی اور بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو انبیاء بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے نیک بندے ہوتے ہیں، مگر ان پر بھی آزمائش آتی ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ آپ بہت برے ہیں تو آپ پہ آزمائش آئی ہے۔ دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان نیک لوگوں کو بھی سپیئر نہیں کرتا، یعنی آپ اگر اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں تو شیطان آپ کو بھی تنگ کرے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا توڑ بھی ان کو بتا دیا،
اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لے لو، پھر اس کے ساتھ مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کتنا اچھا بندہ، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ آپ دیکھیں ایک ہی آیت میں ایوب علیہ السلام کی 3 کوالٹیز آ گئی، صابرن، نعم العبد اور اواب۔ وہ صابر کیسے تھے؟ ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی تھے، یعنی انہوں نے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ مجھ پر یہ بیماری کیوں آئی، میرے بچے کیوں سب مر گئے، میرا مال کیوں چھن گیا، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی حالت ہو گئی تھی کہ ان کے پھر علاقے والوں نے ان کو نکال دیا تھا نا اس جگہ سے۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ مسلسل اطاعت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں چھوڑی، اس بیماری میں بھی، اس تکلیف میں بھی اللہ کی مسلسل عبادت کرتے رہے، کنسسٹنٹ بھی تھے، کیونکہ صبر کا ایک مطلب استقامت بھی ہوتا ہے نا، یعنی عبادت میں بھی استقامت، عبادت میں بھی صبر تھا۔ اور پھر وہ صابر تھے۔ صبر کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے دور رکھنا۔ تو ایوب علیہ السلام نے یہ تینوں کام کیے، اللہ کی رضا میں راضی رہے، اللہ کی اطاعت کرتے رہے، اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وہ میرے بہترین بندے تھے، نعم العبد۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ خوشحالی میں تو ہر ایک کے لیے چیزیں کرنی آسان ہوتی ہے نا، لیکن مشکل وقت میں، اور وہ بھی جب اتنی لمبی بیماری ہو اور انسان کوئی شکوہ شکایت بھی نہ کرے، جیسے آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو کرونک النس ہوتی ہے نا، جیسے ڈائبٹک ہوتے ہیں یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، مسلسل ان کو دوائیاں کھانی پڑتی ہیں اور کئی کئی سالوں سے بیماری ہوتی ہے۔ تو سب کیا سوچا کریں کہ ایوب علیہ السلام نے بھی اتنی لمبی بیماری کاٹی، کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، کسی انسان سے، صرف اللہ سے دعا مانگی، بالکل۔ اور پھر اواب۔ اواب کیا ہے؟ کہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے سیکھنے کی باتیں کیا ہیں کہ جب بھی کوئی آزمائش، تکلیف یا بیماری آئے تو عموماً 2 رویے ہوتے ہیں نا۔ کچھ لوگ بیماری کے بعد بہتر ہو جاتے ہیں، اور یعنی بہتر انسان بن جاتے ہیں، اسپرچولی اور اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، اور کچھ اس سے بھی جاتے ہیں، یعنی پہلے پھر کچھ بہتر ہوتے ہیں لیکن بیماری ان کو اتنا چڑچڑا کر دیتی ہے اور اتنے وہ جیسے گرمپی ہو جاتے ہیں، ہر وقت دوسروں کو تکلیف، اذیت دینا اپنے باتوں، ایک تو بیماری سے خود اذیت سے گزر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے گھر والوں کی بھی شامت آ رہی ہوتی، بالکل بندوں سے شکوے، اللہ سے شکوے، ایگزیکٹلی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسی طرح ایک اور رویہ کیا نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ عبادت زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو کیا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اس بیماری میں میری موت آ جائے، یعنی ایک ایمان والا ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھتا ہے نا۔ تو بعض لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسی بیماری میں میری موت لکھی ہو، تو میں جتنی ہمت ہے میں اللہ کی خوب عبادت کروں۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایکسکیوز، کوئی نہ کوئی ایکسکیوز۔ آپ دیکھیں دین میں تو اتنی زیادہ ریلیکسیشن ہے کہ نماز اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لیں، اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں۔ اگر آپ دیکھیں کوئی ایسی بیماری کہ مسلسل آپ کے کوئی ڈسچارج ہو رہا ہے تو ایک دفعہ وضو کر کے اس میں نماز پوری پڑھ لیں، بے شک ڈسچارج ہوتا رہے۔ یعنی کتنی رخصت ہمارے دین نے دی، لیکن عبادت نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایوب علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا مانگی تھی، اور ایوب کا ذکر کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو اب دیکھیں ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارا کہ رنج ہو یا راحت، برائی ہو یا بھلائی، سب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، اور وہی سب کا خالق ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی، آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں،
تب آپ دیکھیں کہ جب ہم پہ کوئی تکلیف آتی ہے یا بیمار ہوتے ہیں تو ہم اپنی تکلیف کس سے شیئر کرتے ہیں؟ یوزلی انسانوں کو بتاتے ہیں نا. آپ کس کو بتاتے ہیں آپ کسی تکلیف میں ہیں تو؟ الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے. کیا آپ کبھی کسی ایسے شخص کو بتائیں گے جس کو پرواہ ہی نہیں، جو اپنی، جیسے آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ نا، ایک دم مجھے ایک سسٹر بتا رہی تھی، کہتی ہیں کہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے نا بیک کک ہو رہی ہے، تو کہتی مجھے کہتے ہیں مجھے تو ہر وقت ہوتی رہتی ہے. تو کہتی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ اب ایک انسان آپ کو اپنی بیماری بتا رہا، آپ آگے سے اس کو یہ کہنے کے بجائے چلو یہ دوائی کھا لو. آپ جب بتاتے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ دوسرا بندہ کچھ کیئرنگ یا کچھ کمپیشن شو کرے. تو اب یہ کہ اس لیے فائدہ نہیں انسانوں کو بتانے کا، بس صبر اور تحمل کے ساتھ وقت گزارے اور اللہ سے باتیں کر لے اس وقت، جیسے ایوب علیہ السلام نے کی. ایوب علیہ السلام کی وائف ان کے ساتھ تھی لیکن ان کو بھی نہیں بتایا کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اس سچویشن سے ان کو نکال سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت سب سے بہترین حفاظت ہے. بالکل. تو پریشانیوں اور تکلیفوں پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا کرتے ہیں. تو اس لیے جب تکلیف اور پریشانی آئے اور آپ کو لگے کہ اب میری بیماری تھوڑی مجھ سے برداشت سے باہر ہو رہی ہے، تو پھر ایوب علیہ السلام کی دعا مانگیے جو آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا. تو چلے اس دعا کی ریسائٹیشن سنیے، پھر انشاءاللہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس کو دیکھتے ہیں. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اب دیکھیں اس میں نا، جیسے انی بے شک میں، مسنی، مس جو ہوتا ہے نا وہ جیسے آپ فزیکل جو تکلیف محسوس کرتے ہیں، یعنی اس میں سکن ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے، یا جیسے آپ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جسم میں جہاں بھی ہاتھ لگاتے ہیں آپ کو درد ہوتا ہے. یس، یعنی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. کچھ تکلیف ہوتی ہے نا جسم کے اندر محسوس کرتے ہیں، کچھ ہم جسم کے باہر بھی محسوس کرتے ہیں. تو مس مینلی وہ تکلیف ہوتی ہے کہ جو اندر اور باہر بھی محسوس ہو. اور الدر جو ہے یہ ایک جنرل سا ورڈ ہے، آپ دیکھیں کہ یہاں پر بالکل انفلمیشن جس کو کہتے ہیں، اس سے تکلیف بھی مراد ہے اور بیماری بھی مراد ہے. ٹھیک ہے کہ یا اللہ پہنچی ہے مجھے بیماری، تکلیف، وَأَنْتَ، اور تو ہی ارحم الراحمین، سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا. ایوب علیہ السلام کی دعا میں کچھ جو ایک خاص بات ہے وہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارا، اللہ سے رحم مانگا. تو چلیں انشاءاللہ اس دعا کی کچھ اہم باتوں کو دیکھ لیتے ہیں. جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ یا اللہ آپ کی طرف سے ہی سب خیر و بھلائی ملے گی انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے الحمدللہ، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. اور آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں، 100 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت جنات، انسانوں، چوپایوں اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے نازل کی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت و مہربانی اور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے. اور اللہ نے 99 رحمتیں بچا کر رکھی ہیں جن سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائی. تب آپ دیکھیں کہ اللہ کی 100 رحمتیں جس میں صرف ایک اللہ کی رحمت اس دنیا پہ ہے. اور وہ اب دیکھیں کہ
کس قدر خوبصورت ہے کہ جو انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. ایون جو جانور بھی، آپ نے دیکھا ہوگا نا، جانوروں کو بھی کبھی آپ کے پاس کوئی پیٹ ہو، اس کے بچے ہوں، تو آپ دیکھیں ان کے اندر کس طرح ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، کس طرح ان سے محبت کرتے ہیں، کس طرح ان کی فیڈ کا خیال رکھتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں چڑیا کو، دیکھیں کہاں کہاں جاتی ہے، ایک چھوٹا سا دانہ لاتی ہے، پھر بچوں کو کھلاتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر لاتی ہے. یعنی کتنی یہ ایک ایفرٹ بھی ہے، محنت بھی ہے، کوشش بھی ہے، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی. اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں جو ہیں وہ قیامت کے دن کے لیے رکھی ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ اللہ کی رحمت کا کیا حال ہوگا جب دنیا میں ہم اتنی ساری محبتیں دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس کا کیا حالات ہوں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اپنے بچے کے ساتھ آیا، اور وہ آدمی اس بچے کو سینے سے لگانے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں اس پر رحم آتا ہے، یعنی اس سے محبت محسوس کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو تم پر اس سے بھی زیادہ رحم آتا ہے جتنا تمہیں اس پر رحم آتا ہے، اور وہ ارحم الراحمین. یعنی رحم یہاں پہ رحمت کے معنوں میں ہے نا. یعنی جو والدین کو بچوں سے ایک محبت ہوتی ہے، ایک اپنائیت ہوتی ہے، بچوں کے لیے شفیق ہوتے ہیں، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی آئے. قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کی چھاتی دودھ سے بھری ہوئی تھی، اور وہ ادھر ادھر دوڑ رہی تھی. اس دوران قیدیوں میں اسے ایک بچہ نظر آیا، اسے جھٹ سے اس بچے کو اپنی چھاتی سے لگا لیا اور اسے دودھ پلانے لگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے کہا نہیں، جب تک اس کو قدرت ہوگی یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینکے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہو سکتی. تو آپ دیکھیں کہ اس کو بیس کر کے نا پھر علماء کہتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی 99 رحمتیں، ایک ماں اپنے بچے سے اگر اتنی محبت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ محسنین کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے. اگر کوئی شخص کسی ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ اسے نہیں کر پاتا تو اس کے لیے ایک نیکی کا ثواب لکھ لیا جاتا ہے. پھر اگر وہ اسے کر گزرتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیوں سے 700 تک، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کو نہیں کرتا تو اس کے لیے ایک نیکی کا ثواب لکھ لیا جاتا ہے. اور اگر وہ اس کو کر لیتا ہے تو اس پر ایک گناہ کا بدلہ لکھ دیا جاتا ہے، یا اس کو اللہ مٹا دیتا. یعنی اگر وہ 6 گھنٹے سے پہلے استغفار کر لے. اب آپ دیکھیں آپ کی نیت پر بھی اللہ آپ کو اجر دے دیتا ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں نا یہ صدقہ کروں گی آج. کتنی دفعہ ہم ارادہ کرتے بھول جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اچھا آج میں نفل پڑھوں گی نا، اچھا ابھی میں نا آج کھانے میں یہ بنا کے سب کو کھلاؤں گی. یعنی بہت ساری نیکی کی باتیں ہم سوچتے ہیں لیکن بعض وہ نہیں کر پاتے. تو آپ نے جو سوچا آپ پر نیکی لکھ لی گئی، اور جب آپ کر لیتے ہیں تو پھر 10 سے 700 گنا تک آپ کو اجر ملتا ہے. اجر کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نیکی آپ کی خالص کتنی اللہ تعالیٰ کے لیے تھی. اور آپ دیکھیں گناہ جب آپ سوچتے ہیں تو گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن جب آپ نہیں کرتے تو نیکی لکھ لی جاتی ہے. سبحان اللہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتا دوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ اسلام لایا اور اس نے میری مکمل اطاعت کر لی. یعنی جو یہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہ کیا ہے؟ عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں.
ٹھیک ہے؟ تب آپ دیکھیں عرش کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور عرش کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر چھائے گی. یعنی قیامت کا دن ایسا ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ رحمت کرنے والے ہوں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس رحمت کا حقدار بنا دے. آمین. اچھا، آپ کو کیسا لگتا ہے جب کوئی آپ کے ساتھ بہت ہمدردی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اپنائیت کرتا ہے؟ کیسا آپ محسوس کرتے ہیں؟ اچھا لگتا ہے نا؟ الحمدللہ. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اپنی رحمت ایوب علیہ السلام پر کی، اور وہ کیسے؟ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر جو بھی اسے تکلیف تھی وہ ہم نے اس سے دور کر دی، اور ہم نے اس سے اس کے اہل و عیال اور ان کی مثل ان کے ساتھ اور بھی عطا کیے، اپنے پاس سے بطور رحمت اور عبادت کرنے والوں کے لیے بطور یاد دہانی. تو یہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے. ہم سب پر آزمائش آتی نا، آپ سب پر بھی ٹیسٹ ٹرائلز آئے ہوں گے نا. کبھی کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے. تب آپ دیکھیں کہ جب آزمائش یا تکلیف آئے تو کیا آپ نے کیا کیا تھا؟ زیادہ نیکیاں کی تھی یا نیکیاں چھوڑ دی تھی؟ زیادہ کریں. ٹھیک ہے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سرخرو ہونا چاہتے ہیں، عبادت میں اضافہ کریں اور صبر کریں. اب دیکھیں یہ دعا بھی بہت ہی پیاری دعا ہے. ایک صحابی کی دعا ہے، اللہم انقص من المرض ولا تنقص من الاجر. اے اللہ بیماری کو کم کر دے اور اجر میں کمی نہ کریں. تو یہ دعا بھی آپ کثرت سے مانگیں اگر آپ بیمار ہیں یا کسی تکلیف میں ہیں. ایک تو آپ دیکھیں کہ پازیٹیو سوچیں اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں جب کوئی بیماری آ جائے، آزمائش آ جائے، اور خوب دعائیں مانگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ فرشتے تمہاری بات پر آمین کہیں گے. سبحان اللہ. یعنی آپ سوچیں جو مریض صرف شکوے شکایتیں کرتے ہیں اور اگر استغفر اللہ بددعائیں بھی دیتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس وقت فرشتے آمین کہہ رہے ہیں. تو کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات نہ کریں، کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات نہ کریں، اس وقت اچھی اچھی باتیں کریں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایور لاسٹنگ ہیلتھ اور لائف ملے گی. وہاں کوئی بیماری بھی نہیں ہوگی، کوئی محرومی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بڑھاپا نہیں ہوگا اور نہ ہی موت ہوگی. اللہم انی اسألک الجنہ انشاءاللہ. تو یہ سارے ٹیسٹ ٹرائلز جو ہے نا صرف اس دنیا کے لیے. ایک دن تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور وہ پھر ہمیشگی کی زندگی ہے. دنیا میں جو صبر کریں گے، تحمل سے وقت گزاریں گے، وہاں جا کے فائدہ پائیں گے. اور بس اللہ کی رضا اور اللہ کے چہرے پہ فوکس کریں کہ مجھے اس آزمائش کے اجر میں اللہ بس مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. تو چلیے ایوب علیہ السلام کی دعا کو ایک دفعہ دوبارہ مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور یہ دعا آپ کب مانگ سکتے ہیں؟ اب دیکھیں دور، جیسے میں نے کہا نا کہ یہ بیماری کے لیے بھی آتا ہے، تکلیف کے لیے بھی. کوئی بھی مشکل ہے نا آپ پر، آپ اس دعا کو مانگیں. کیونکہ جب ہم پہ مشکل وقت آتا ہے نا تو شیطان بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو مشکل وقت میں دو کام آپ نے کرنے. نمبر 1 دعا اللہ سے مانگنی ہے، اور نمبر 2 بہت زیادہ عبادت کرنی صبر کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے؟ چلیں اس دعا کو سنیے. بسم اللہ. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری فیملیز کو صحت اور عافیت عطا کریں، اور ہم سب کو ہر طرح کی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے محفوظ رکھیں. اللہ اپنی رحمت سے تمام بیماروں کو شفا دیں. آمین. اور بیماروں کو مایوسی سے بھی بچائیں.
کیونکہ آپ دیکھیں کہ بیماری تو آتی رہتی ہے، بس یہ کہ بیمار مایوس نہ ہو کبھی بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بیمار کو پازیٹیو بھی رکھے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویکم آمین۔